अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर गरम है के साथ मैं हूं मारिया जदून। मेरे साथ मौजूद हैं तशामुल हक साहब और आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्जिया का डॉक्टर रसूल बख्श रही साहब भी। नाज़रीन, आज जो है वफाकी काबीना ने पाकिस्तान के सरकारी नक्शे की मंजूरी दे दी है और इस सरकारी नक्शे में मकबूजा कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा जाहिर भी किया गया है। पाकिस्तान की जानिब से इस नक्शे को अक़वाम मुत्तहिदा में भी पेश किया जाएगा। इस नक्शे के पेश किए जाने के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि इंशाअल्लाह एक दिन ऐसा भी आएगा जब ये जो नक्शा आज पेश किया गया है ये मुस्तकबिल में पाकिस्तान का मुस्तकिल नक्शा भी होगा। जबकि काबीना अरकान ने इस मौके पर कहा है कि कश्मीर पाकिस्तान का है और इंशाअल्लाह पाकिस्तान का ही रहेगा। ये जो नक्शा पेश किया गया है इसी पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और कल 5 अगस्त है, 1 साल पूरा हो जाएगा कश्मीर में लॉकडाउन को भी, और इसी हवाले से कल पाकिस्तान में यौम इस्तेहसाल भी मनाया जाएगा। इसके हवाले से तैयारियां भी जोरों शोर से जारी हैं। एहतशाम साहब, सबसे पहले मैं आपकी जानिब आऊंगी। आज नहीं पेश कर दिया गया है, आपको क्या लग रहा है, इसकी क्या अहमियत है? एक दफा फिर से पाकिस्तान जो है वो खुलकर इस मामले पर आया है। हम देख रहे हैं शुरू से कश्मीर के हवाले से बात होती आई है, लेकिन हमेशा एक सॉफ्ट कॉर्नर अपनाया गया, एक तरीके से बात करने का कहा गया। लेकिन अब जिस तरीके से एग्रेसिव मोड में आया है पाकिस्तान, आपको क्या लग रहा है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? देखिए, दो चीज़ें बड़ी अहम हैं। फिर मेरा ख्याल है हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे। डॉक्टर साहब ज़्यादा बेहतर तरीके से रोशनी डाल सकते हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स के माहिर हैं, सब कुछ जानते हैं माशाल्लाह। देखिए, एक चीज़ तो मुझे समझ आ रही है, एक मुद्दत के बाद वाकई हमारी पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है बड़ा वाज़ेह तौर पर लग रहा है कि अपीसमेंट की, खुश करने की हिंदुस्तान को पॉलिसी, पॉस्चरिंग कि जी ठीक है, हिंदुस्तान भले जो कुछ करे, सख्त बोले, हम ऐसा रवैया नहीं रखेंगे। और खैर माजी में हमने करके भी दिखाया, जिस तरीके से शिमला एकॉर्ड हुआ, कश्मीर का मामला पीछे चला गया। फिर मुशर्रफ साहब के ज़माने में हमने देखा कि जी कश्मीर पे बात करना माज़रत के साथ गुनाह हो गया था, कश्मीर पे कोई बात ही नहीं कर रहा था। फिर यही काम हमने देखा बाद नखास्ता मुशर्रफ साहब, अपना नवाशी साहब के ज़माने में हुआ, बीबी साहबा के ज़माने में कुछ इस तरह की बातें। लेकिन अब बदलते हालात में जिस तरह हिंदुस्तान 5 अगस्त की बात है, नेक्सेशन की, उसने 370 और 35A लेके आए, उसने जिस तरह यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर किया कश्मीर को और लद्दाख को, सारा कुछ उन्होंने कर लिया। उसके बाद से अब पाकिस्तान के लिए कुछ रह नहीं गया था। पाकिस्तान एक अरसे से बड़ा वाज़ेह तौर पर एक मैसेज दुनिया को भी देता है और हिंदुस्तान को भी देता है कि भाई हम आपकी हेजमनी नहीं कबूल करेंगे। अगर आपका ख्याल है कि जी जिस तरह बाकी मुल्क आपके नीचे लग गए हैं और आपकी बात सुनते हैं, अगरचे आजकल वो भी बिल्कुल बड़े सख्त होकर बात करते हैं, नेपाल हो, मालदीव हो, इसी तरह से बांग्लादेश हो, भूटान हो, चाइना हो, सारे। अब देखिए, बात यह है कि असल बात यह है कि जिस तरीके से 5 अगस्त को बड़ा वाज़ेह तौर पे हिंदुस्तान ने इस तरह डेमोग्राफिक चेंज लाने की कोशिश की कि एक जो माइनॉरिटी है हिंदुओं की, उसको लाया जाए और अक्सरियत को माइनॉरिटी बना दिया जाए, यानी कश्मीरों को। अब ये एक्सेप्टेबल नहीं है। आज का ये फैसला मेरा ख्याल है इसके बहुत ही सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हैं। ये एक बड़ी ज़बरदस्त तरीके से एक मूव चलाएगी। हिंदुस्तान इस पे काउंटर करने की किस तरह कोशिश करता है। अब सुनने में आई हैं बातें कि जी वो मामला यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान लेके जाएगा, नए नक्शे को। कितनी एक्सेप्टेबिलिटी होती है, कितना हमने इस पे काम कर लिया। ठीक है, हम कहते हैं कि जी डिप्लोमेटिक, मॉरल, पॉलिटिकल सपोर्ट हम कश्मीरियों को देंगे। अब देखना यही है कि अब कल यौम इस्तेहसाल, विक्टिमाइजेशन मेरा ख्याल अंग्रेजी में बनता मनाया जा रहा है। हिंदुस्तान में भी देखें, उनका एक वज़ीर चैदम पदम ने कह दिया कि 1 साल के अंदर कुछ कश्मीर में हिंदुस्तान की हुकूमत जो ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहती थी वो नहीं हो सके। हिंदुस्तान और उनका मीडिया जो कहता रहा कि जी नॉर्मलसी वहाँ पर रिस्टोर कर गई है, वापस आ गई, उसको भी मानने के लिए तैयार नहीं। मेरा ख्याल है ये फ़ैसला बड़ा अहम है। पाकिस्तान ने ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है, बल्कि मैं कहूँगा ये प्रीएम्प्ट किया पाकिस्तान ने कि भाई ठीक है, अगर आप वहाँ ऐसा करेंगे तो हम भी ऐसा करेंगे। अब मेरा ख्याल है अब देखते हैं, डॉक्टर साहब से पूछते हैं। डॉक्टर साहब, आप ही ज़रा रोशनी डालिए जाएगा, क्या किस तरह देखते हैं आज के फैसले को कि जो ये नक्शा जिस तरीके से फ़ैसला किया गया है पाकिस्तान के में शामिल करने का आज़ाद कश्मीर को और बाकी इलाकों को, कैसा लग रहा है आपको, कैसा देख रहे हैं इसको आप? इससे पाकिस्तान की पॉलिसी में एक बात की है कि आपने कि हमारी दो बड़ी सियासी जमात मत रही कि ख्वाहिश रही हिंदुस्तान हमसे नाराज ना हो और दुनिया उनको ये बता रही, और जहाँ पे ये उनकी बात भी मान रहे थे कि अगर आपने मॉस्को आना है, पेरिस आना है, लंदन आना है, वाशिंगटन डीसी आना है,
تو آپ کہیں اور کسی اور جگہ سے گزر کے ہیں کہ براہ راست ہم سے نہ آئے. یہ ایک سب اسکرپٹ مجھے لگتا ہے کہ ہماری پالیسی کا رہا ہے، لیکن یہ جو جرأتمندانہ فیصلے کیے ہیں، اور یہ پچھلے سال یہ اگست میں یہ استحصال اٹھنا شروع کیا، اور اس سے پہلے جس انداز سے ان کے سروں پہ چہروں پہ سامنے گولیاں مار کے ان کو اندھا کر رہے تھے، دنیا تو اندھی نہیں تھی، سب لوگ دیکھ رہے تھے کہ کس قسم کی حکمت عملی ہے. پھر ستمبر کے مہینے میں جو آنے والا ہے، جب عمران خان صاحب کی سلامتی کونسل اور اقوام متحدہ کی اسمبلی میں گئے تو وہاں جو انہوں نے تقریر تو بالکل لوگوں نے پاکستان میں بھی اس کی رائے ہوئی، دنیا میں بھی ہوئی، مؤثر طریقے سے بڑے عرصے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ کوئی 70 سال بعد ایک مؤثر طریقے سے پاکستان کے مقدمے کو کشمیر کے مقدمے کو دنیا کے تو اب ہم نے یہ دیکھا کہ ایک سال میں جو کچھ کشمیریوں کے ساتھ وہ کرتے رہے ہیں، کشمیر تو ہاتھ سے نکل چکا ہے. یہ جو سنجیدہ باشعور ہندوستانی ہیں وہ مانتے ہیں سے نکل گیا. یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ طریقہ اختیار کریں فلسطینیوں کے ساتھ رکھا ہے، چلو جنگ جلدی ہے. ڈاکٹر صاحب کی آڈیو میں تھوڑا سا مسئلہ آ رہا ہے. احتشام صاحب میں آپ کی جانب آؤں گی. جس طرح سے آج سرکاری نقشہ پیش کیا گیا، اس کی منظوری دی گئی ہے، آپ کو کیا لگ رہا ہے کیا اس حوالے سے کوئی گراؤنڈ ورک ہو چکا ہے تبھی ایک دم اس طرح کا سٹیپ اور موو لیا گیا؟ دیکھیں ماریا، جس طریقے سے 5 اگست کل 1 سال ہو جائے گا، میرا خیال ہے کہ میں اگر غلط نہیں ہوں تو یہ تاریخ کا طویل ترین جو ہے نا یہ لاک ڈاؤن ہے، اور جس برے طریقے سے 80 لاکھ لوگوں کو محصور کر دیا گیا ہے. آپ دیکھ لیں کہ وہاں پہ انٹرنیٹ نہیں ہے، ساری دنیا چیخ رہی ہے، واٹس ایپ، ٹیلی فون اور بہت چیزیں، اور پھر وہاں پہ جو لوگ ہیں ان کی 3 ہی ذرائع معیشت ہیں، ذریعہ معیشت کے ہیں، زراعت ہے، جنگلات ہیں اور ٹورزم ہے. ٹورزم تو آپ دیکھیں ختم ہی ہو گیا، باہر سے کسی کو اجازت ہی نہیں وہاں جانے کی، غیر ملکی جا ہی نہیں سکتے. جنگلات اطلاعات یہ ہیں کہ کاٹ کے بڑے خوبصورت اور بڑے مہنگے کہتے ہیں درخت ہیں، وہاں پہ لکڑی اتنی زبردست ہے، وہ کاٹ کے ہندو ایکسٹریمسٹ لے کے جا رہے ہیں. لیکن دنیا کو اب نوٹس لینا چاہیے، اور نوٹس اگرچہ دنیا لے بھی رہی ہے، پہلے والی بات نہیں. ہندوستان کا میڈیا اور ہندوستان کی یہ جو ہٹلر طرز کی حکومت ہے، ان کو تکلیف ہی بڑی ہے کہ دنیا نوٹس کیوں لے رہی ہے. اچھی بات ہے، بار بار سامنے بات آتی ہے، یونائٹڈ نیشن کا ہیومن رائٹس کا جو ادارہ ہے وہ بڑا سیریس نوٹس لے رہے ہیں ان چیزوں کا. اب اگلے دن آپ دیکھ لیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی بھی رپورٹ، اگلے دن تو نہیں، مہینہ 1.5 مہینہ پہلے ایک رپورٹ آئی تھی، بڑا تفصیلی بتایا گیا تھا کہ وہاں پہ ہیومن رائٹس کس طرح وائلیشن ہو رہی ہیں، بنیادی حقوق جو ہیں پاؤں میں روندے جا رہے ہیں، مودی سرکار پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا. اسی طرح سے یورپین یونین کا ادارہ ہے وہ ہے، پھر انٹرنیشنل ادارے بڑے ہیں وہ سارے اس پہ بات کر رہے ہیں. تو ایک آواز تو اٹھنا شروع ہو گیا. اور یہ ریورس کرنا فیصلے کو تو شاید اتنا آسان نہیں ہوگا، لیکن آپ دیکھنا ان کا معذرت کے ساتھ جو لیول ہے سوچ کا، کہ کل 5 اگست کو انہوں نے ایک اور پرووکیشن رکھی ہوئی ہے. کیا کہ کل وہ باقاعدہ طور پہ جو آپ دیکھ لیں یودھیا ماسک تھی جو اس کو مندر میں تبدیل کرنے کی بات، وہ کل فارملی اس میں وہ تبدیل کر رہے ہیں، اور بڑے لوگ جائیں گے وہاں پہ جی کہ جی یہ آپ جو کر رہے ہیں بابری مسجد جو ہے نا اس کو انہوں نے ٹیمپل میں مندر میں تبدیل کرنا ہے. یہ بھی پرووکیشن ہے. دیکھیں ہندوستان پوری کوشش کر رہا ہے، اور معذرت کے ساتھ ان کا میڈیا بڑے کم لوگ ہیں جو اس پہ آواز اٹھا رہے ہیں اور دب گئے. اور زیادہ مجھے جس بات کا دکھ ہے، اور میں چاہوں گا کہ کامنٹ کریں اس پہ اپنا ڈاکٹر صاحب بھی، دیکھیں سری نگر کی جو ہائی کورٹ ہے نا، 99% جو ہیومن رائٹس کے اور لاک ڈاؤن کے حوالے سے جو کیسز ہیں نا وہ ان کو ریجیکٹ کر رہی ہے. ٹھیک ہے. اور ایک جو آگے تھوڑی بہت مجھے اور لوگوں کو امید تھی، کہا جاتا ہے کہ ہندوستان کی سپریم کورٹ آزاد ہے، الیکشن کمیشن آزاد ہے، لیکن معذرت کے ساتھ 1 سال ہو گیا، ہر چیز ملتوی کیے چلے جا رہے ہیں. اس پہ بڑے لوگ پٹیشن لے کے گئے ہیں 370 اور 35A کو ریووک کرنے کے حوالے سے، وہ ملتوی کر رہے ہیں، اور بظاہر لگتا ہے کہ پورا موقع مودی کو دے رہے ہیں کہ وہ جو بھی کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے اپنا کام مکمل کر لیں. میرا خیال ہے اب ہماری پالیسی جس طرح اگریسو ہو رہی ہے، ہمیں اب چائنا کی بھی سپورٹ ہے، اور جس طریقے سے ٹرکی، ملیشیا اور بھی ہمارے سپورٹر ہیں، اور چلیں جو تو براہ راست سپورٹ کرتے ہیں کہ جی کشمیر
پہ آپ کی نقطہ نظر کو سپورٹ کرتے ہیں. دوسری طرف وہ لوگ جو کہتے ہیں جی انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے, وہ بھی ہماری ایک سپورٹ ہے, جو پہلے خاموش رہتے تھے اس لیے کہ جی ان کو لگتا تھا کہ جی ان کے کمرشل بزنس انٹرسٹ ہیں ہندوستان میں, لہذا بات نہیں کرتے تھے. ایون آپ دیکھ لیں معذرت کے ساتھ UAE سعودی عرب نے ان کو ایوارڈ دیے, وہ خاموش رہے کہ جی کشمیر ان کا انٹرنل معاملہ ہے, لیکن اب بھی ان پہ دباؤ بڑھ رہا ہے. آپ دیکھ لیں کانٹیکٹ گروپ جو ہمارا اس کا ہے OIC کا, وہ پچھلے مہینے جب میٹ کیا تھا اس میں پہلی مرتبہ ہندوستان کے خلاف انہوں نے باتیں کی ہیں. تو میرا خیال ہے تبدیلی آ رہی ہے. اب اس حوالے سے دیکھنا ہے کہ حکومت کتنا کنسسٹنٹلی اپنے نقطہ نظر کو آگے دنیا میں پھیلاتی ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ کو میری آواز ابھی ٹھیک آ رہی ہے؟ بالکل آ رہی. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتایا کہ اس طرح سے بھی احتشام صاحب نے بات کی ہے, آپ کو کیا لگ رہا ہے سرکاری طور پر اس نقشے کو تو منظور بھی کر لیا گیا ہے, پیش بھی کر دیا گیا ہے, کیا اس موو کے حوالے سے گراؤنڈ ورک کمپلیٹ ہے؟ دیکھیں یہ اس کے لیے گراؤنڈ ورک حکومت نے کرنا ہے اور میرے خیال میں انہوں نے کیا ہے. اس کے لیے جو ضروری بات تھی وہ یہ تھی کہ کابینہ اس کی منظوری کرے. آگے ہم نے اس کو لے جانا ہے قومی اسمبلی میں بھی اور سینٹ میں بھی, وہاں بھی یہ ریزولوشن پاس ہونی چاہیے. اور وہ جماعتیں اور وہ رہنما جو ہمیشہ ہر مسئلے کے اوپر APC بلانے کے لیے تیار رہتے ہیں, کبھی ان کو خیال آیا کہ کشمیر کے مسئلے پر جو وہاں پہ کشمیر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کے لیے APC ہم کال کر لیں؟ تو اگر یہ بہتر ہوتا کہ حکومت کی طرف سے یا کسی اور سیاسی جماعت کی طرف سے, میرے نزدیک کے تمام سیاسی جماعتوں کی APC ہوتی. اگر وہ نہیں ہوتی, کیونکہ اس کی ایک علیحدہ ایک پاکستان کی سیاست اور سیاسی مکالمہ کے حوالے سے اس کی ایک علیحدہ حیثیت ہے, وہ زیادہ کنٹروورشیل ہے, وہ نہیں کرتے, تو پارلیمان کے اندر ہمیں ہم آہنگی پیدا کرنی چاہیے. جس طرح وہ کر رہے ہیں اپنی پارلیمان کے اندر, اسی طریقے سے ہمیں کرنا چاہیے کہ یہ صرف کابینہ کا فیصلہ نہ رہ جائے, ساری قوم کا فیصلہ ہو, اور اس کا اظہار بہتر صورت میں قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں ہو سکتا ہے, کہ تاکہ یہ ایک جو سیاسی طاقت ہے حکومت کے اس فیصلے کے پیچھے وہ ہونی چاہیے کہ اگر دانشور, صحافی, سیاستدان اور سماجی کارکن حکومت کے اس فیصلے کے ساتھ کھڑا ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں جان بھی آئے گی, آواز بھی بلند ہوگی اور آواز میں اثر. لیکن اپوزیشن تو کہتی ہے ہم ہر قومی مسئلے میں ساتھ ہیں حکومت کے. کو اگر وہ ہے تو کر کے دکھائے کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ صرف یہ بیانات نہ جاری کریں مائک کے سامنے کھڑے ہو کہ کسی نے کیا کہہ دیا. بات یہ ہے کہ ہمیں پارلیمان کے اندر بات کرنی چاہیے, وہاں متفقہ طور پر اس نقشے کو پاس کرنا چاہیے. اور یہ دیکھیں جو منزل کی ایک آپ نشان تو بنائیں, اور یہ آپ کی منزل کے نشان ہے اور اس کی طرف تاریخ کا ایک دائرہ ہے, چل رہا ہے, چلتے رہنے دیں. اور ہماری نسل نے جو کچھ کرنا تھا, ہم سے پہلے والوں نے جو کچھ کرنا تھا, ہر نسل نے اپنا ایک فرض ادا کرنا ہے, فرض نبھانا ہے. باقی تاریخ کا فیصلہ ہے, وہ کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں ہمیں کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب ایک چیز بتائیے گا کہ جس طرح اب آپ سیاست کی بات کر رہے ہیں, معذرت کے ساتھ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ پاکستان میں ہر چیز جو ہے وہ سیاست کی نظر ہو گئی ہے, سیاست کی شکار ہو گئی ہے. ابھی 2 دن پہلے کے بیانات دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے بلاول بھٹو زرداری اور فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ جی کشمیر کا کاس ختم کر دیا گیا ہے, کشمیر کو بیچ دیا گیا ہے. ابھی آپ دیکھ لیں اس طرح کے گفتگو کرنے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے. آپ ٹھیک ہے, آپ کی بہت اچھی میرا خیال تجویز ہے کہ یہ کابینہ نہیں پارلیمنٹ سے فیصلہ آنا چاہیے. پارلیمنٹ میں بیٹھ کے بھی اگر اس طرح کی تقریریں کریں گے اور ہو سکتا ہے پبلک کے دباؤ میں 11th آور پہ آ کے سپورٹ بھی کر دیں کسی ریزولوشن کو کہ جی لوگ اس پہ کرٹیسائز کریں گے, تو کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب میچورٹی نہیں آنی چاہیے ہمارے اپوزیشن کے لوگوں میں, بھلے کوئی بھی حکومت میں ہو, کشمیر کاس جو ہے وہ سب کے لیے اتنا ہی کہنا چاہیے دل کے پاس ہونا چاہیے جتنا ہر آدمی کے پاس ہے. جی احتشام صاحب, دل دکھتا ہے کہ اور بہت افسوس ہوتا ہے کہ کاش پاکستان کے عوام میں وہ شعور ہوتا, اور یہ جو انہوں نے بیان کشمیر کے بارے میں بلاول زرداری بھٹو صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے دیا, اس کا صحیح طریقے سے تجزیہ کر سکتے, اس کو سمجھ سکتے, اس کا کچھ ادراک کر سکتے. میں اگر کسی کو نہیں ہے تو میں کر دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اگر پاکستان کی وہ سیاسی جماعت جو اقتدار میں 40 سال تک اقتدار میں رہی ہے, وہ اگر اس قسم کی باتیں کرتی ہے تو مقصد کیا ہے کہ ہندوستان کے باہر کشمیریوں کے پاس
پاکستان کے بارے میں کیا پیغام جاتا ہے, کیا امیج پیدا ہوتا ہے, وہ یہ کہ یہ حکومت بھی کچھ نہیں کر رہی, کچھ نہیں ہو سکتا, بزدلی, حوصلہ شکنی اور خود شکنی, یہ ساری چیزیں اس میں سے ظاہر ہوتی ہیں کہ اگر کسی کاز کو, کسی تحریک کو, اور ملک میں جو ایک یکجہتی پائی جاتی ہے کشمیر کے مسئلے پر, اگر اس کو ختم کرنا ہے تو آپ اس قسم کے بیہودہ بیان دیتے ہیں کہ بیان آپ دیتے رہیں, اور اس کا ایک جو نفسیاتی اثر ہے دنیا میں اور عوام میں بھی یہ جاتا ہے کہ یہ دیکھیں جی ہمارے جو لوگ ہیں وہ تو متحد نہیں ہیں, اور یہ دیکھیں حکومت کچھ نہیں کر رہی. یہ باتیں صرف میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ہوتی ہیں اسی لیے کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لوگ ابھی وہ شعور حاصل نہیں کر سکے, اور ان کے نہ کرنے کے پیچھے بھی ان کی کردار ہے کہ نہ تعلیم ہے, نہ صحیح قسم کی معیاری تعلیم ہے, تو کس قسم کا ذہن پیدا ہوگا. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز بتائیے گا, وقت کم ہے, آپ سے زیادہ سوال پوچھ لیں ہم دونوں مل کے. ابھی دیکھیں ایک طرف پاکستان جس طریقے سے بڑی اگریسو پالیسی اپنا رہا ہے, دوسری طرف لداخ پہ جس طرح ہندوستان نے کیا ہے, چائنا نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا, اور پھر آپ نے دیکھا لداخ میں ان کی جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ پٹائی بھی ہندوستانیوں کی ہوئی ہے, بری مار بھی پٹی ہے ان کو, ابھی تک معاملات خراب ہیں. پرسوں اور کل میں کوئی 11 گھنٹے کے مذاکرات ان کے جرنیلوں میں ہوئے ہیں, آپس میں کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے. آپ کو کیا لگتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ ریجن میں یہ لداخ اور کشمیر کے حوالے سے کس طرح کی تبدیلی رونما ہو سکتی ہے؟ دیکھیں تبدیلی اگر ہوگی تو انشاءاللہ ہمارے حق میں ہی ہوگی. اب کیوں ہندوستان یہاں پہ ایک خون خرابے کی صورتحال پیدا کرنا چاہتا ہے, اس نے کشمیر میں تو کر رکھی ہے کہ اس کو آگے پھیلانا چاہتا ہے. وہ کیوں پھیلانا چاہتا ہے؟ تاکہ ایک جو تاریخی عمل ہے, اور اس تاریخی عمل کے لحاظ سے ہم چین, مرکزی ایشیا, افغانستان, روس, یہ جو یوریشیا لینڈ ماس جس کو کہتے ہیں, اور جس کی ایک جو پولیٹیکل سگنیفیکنس ہے تاریخ میں بھی اور آج بھی اور مستقبل میں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ اس علاقے سے یورپ کے ساتھ براہ راست آپ جڑ رہے ہیں, اور یہ جو ایک بہت بڑا لینڈ ماس ہے یوریشیا کا, جس میں سنٹرل ایشیا کے ممالک ہیں, چین ہے, پاکستان, افغانستان اور یہ روس ہے, یہ تمام علاقے ملتے ہیں آپس میں تجارت سے, تو یہ ایک مختلف قسم کا ایک مستقبل یہاں پہ بنے گا. ہندوستان بالکل اس سے تو کٹ کے رہ گیا ہے. اب وہ کوشش کر رہا ہے کہ نارتھ ساؤتھ کہیں سے کوریڈور مل جائے, کسی ایران کی خلیج میں جا کے بندرگاہ سے جائے, وہاں سے ایسا جائے. وہ کئی قسم کے بہانے تلاش کر رہے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان اور چین کی حکمت عملی تھی اس سے ہندوستان کو مکمل طور پہ اس علاقے میں مات پڑ گئی ہے. اس کو کسی اور طرف دیکھنا چاہیے. اس طرف کو جب تک کہ کشمیر کا مسئلہ ہماری مرضی اور کشمیریوں کے عوام کی مرضی کے مطابق طے نہیں ہوتا, اس طرف کو وہ نہیں آ سکے گا, نہ مانے. ٹھیک ہے. اچھا احتشام صاحب, آپ کو کیا لگ رہا ہے جس طرح سے ہم پورا سال جب سے, ویسے تو شروع سے, لیکن جب سے لاک ڈاؤن ہوا ہے اس کے بعد سے ہم کشمیریوں کے ساتھ ہر دوسرے دن یوم یکجہتی کے طور پر منا رہے ہیں, یکجہتی کر رہے ہیں, کل بھی یوم استحصال جو ہے وہ منایا جائے گا. آپ کو کیا لگ رہا ہے, عالمی سطح پر بھی جانے کا اعلان کیا وزیر اعظم عمران خان نے, اور کہا اس نقشے کو ہم اقوام متحدہ میں بھی پیش کریں گے, تو اب پاکستان کے لیے کتنا آسان ہے یا مشکل ہے اپنے آپ کو عالمی فورم پر پریزنٹ کرنا اور اپنے موقف کی تائید کروانا؟ دیکھیں ہمارے اس بات میں کوئی دو رائے مجھے نہیں لگتی ہے کہ یہ بہت ہی اگریسو سٹانس اپنایا ہے پاکستان نے, اور جس طریقے سے پاکستان اس ایشو کو اب لے کے جانا چاہتا ہے ڈیفینیٹلی ہندوستان کا میڈیا چلائے گا. اور آپ دیکھیے گا کہ وہاں پہ جو ایکسٹریمسٹ مائنڈ کے لوگ ہیں, خاص طور پہ بی جے پی میں ہندوآتا کے جو سارے پیروکار ہیں, ہٹلر کی پالیسی کو لے کے جاتے ہیں, وہ ایک سے ایک بڑھ کے بیان دے گا پاکستان کے خلاف. وہ بیان کیا, وہ تو مارداڑ پر آ جاتے ہیں, وہ جی پاکستان کو سبق سکھائیں گے, یہ وہ تو آئے دن اس طرح کے بیانات دیتے ہیں. امت شاہ بھی وزیر داخلہ جو ہیں, اور یہ بھی, اور نیشنل سیکورٹی کے ایڈوائزر اجیت دوول بھی اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ان کو اندازہ ہے کہ ایسا اتنا آسان نہیں ہے. دیکھیں ایسٹ پاکستان کی باتیں کرتے ہیں, جس وقت انہوں نے علیحدہ کیا ہوا ایسٹ پاکستان, تو وہ 1000 میل کا آپ دیکھ لیں اس میں فاصلہ تھا. پھر وہ صورتحال کچھ اور تھی. عوام میں ہی اگر کچھ صورتحال ایسی پیدا ہو جائے تو لوگ پھر ظاہرہ کچھ نہیں کر سکتے. یہاں تو آپ دیکھ لیں 1 انچ بھی ہندوستان مغربی پاکستان یا موجودہ پاکستان کا آج تک نہیں لے سکا, اور ہمیشہ ہم اس حوالے سے ہم نے 65 کی وار ہو جس طرح ہم نے مار لگائی تھی. کچھ لوگ انڈیپینڈنٹ ہسٹورین ہیں وہ تو کہتے ہیں جی برابر چھوٹ گئے تھے, کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہمارا اپر ہینڈ تھا 17 دن کی جنگ میں. لیکن اب 2 چیزیں بڑی اہم ہو رہی ہیں. پہلی چیز تو یہ ہو رہی ہے کہ ہندوستان کے اندر آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں. اب دیکھیں ہندوستان نے
جو ان کی ایک قیادت ہے کشمیریوں کی، آل پارٹیز حریت کانفرنس APC، ان کے وہ لوگ جن کو کہا جاتا ہے پرو انڈین ونز ہیں، ان کو بھی گھروں میں نظر بند کیا ہوا ہے، ان کو بھی جیلوں میں ڈالا ہوا ہے. تو وہاں پہ ہندوستان کا پارشل میڈیا اور وہاں کے کانگریسی لیڈر کہتے ہیں کہ یہ آپ کیوں ظلم کر رہے ہیں، جو آپ کے ساتھ ہیں، جو کہتے ہیں ہم نے ہندوستان کے ساتھ رہنا ہے. وہ آپ APC والے تو نہیں کہتے کہ جی ہم نے پاکستان میں جا کے شامل ہونا ہے، آپ ان کو بھی بند کر کے اپنے خلاف کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے ہندوستان کو تو ایک ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے، دوسرا اب دنیا جو ہے نا ڈیفینیٹلی پاکستان کی بات کو سنے گی، ساتھ دے گی نہیں، کم از کم سنے گی ضرور. ٹھیک ہے. اچھا تشام صاحب، بریک کا ٹائم ہے، ناظرین بعد اسی پر کنٹینیو کریں گے، ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب بتائیے گا، کہا جاتا ہے کہ انڈیا عالمی طور پر تنہا رہ چکا ہے، چاہے نیپال ہو، بنگال ہو، بنگلہ دیش ہو، چائنا ہو، سب سے ہی اس کے تعلقات خراب ہو چکے ہیں. آپ کو کیا لگ رہا ہے، کیا اب انڈیا کے لیے آسان ہوگا کشمیر پر اس طرح سے قبضہ کیے رکھنا؟ اور دوسرا یہ کہ یہ جس طرح سے ہم نے ابھی نقشہ پیش کیا ہے اور اقوام متحدہ میں پیش کرنے کی بھی بات کر رہے ہیں، تو کیا ریاکشن ہو سکتا ہے انڈیا کا؟ اور اگر جو بھی ریاکشن آتا ہے تو اس کے بدلے میں ہماری کیا اسٹریٹجی ہو سکتی ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ ہندوستان نے کشمیر پر قبضہ کر رکھا ہے تو بس قبضہ ہو گیا، ایسا نہیں ہوتا. تاریخ کا سبق کچھ اور ہے کہ اگر آپ کشمیریوں سے بات کریں، یہ وہ نہیں ہے کہ جو ان کے حریت پسند لیڈر ہیں، بلکہ وہ لوگ بھی جو ہندوستان کے اندر کام کرتے ہیں، جن سے مجھے ملنے کا موقع ملا ہے ماضی میں، تو ان سے اگر آپ ہندوستان کے اندر بات کریں یا باہر بات کریں، وہ ایک ہی بات کرتے ہیں کہ ہندوستان کشمیر کے اوپر قبضہ کیے ہوئے ہے لیکن یہاں پہ حکومت نہیں کر سکتا. یہ نوعیت اگر ہو کہ لوگ ساتھ نہیں ہے، آپ نے وہاں فوجی چھاونی میں ساری ریاست کو اگر آپ نے تبدیل کر دیا ہے تو کتنی دیر تک آپ کریں گے، اور اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے. یہ سامراجی نظام جو تھا وہ اسی سے بھاگے تھے یہاں سے کہ کہاں کہاں وہ فوج لگاتے، کہاں کہاں پولیس لگاتے، کون کون سی جیلوں میں لوگوں کو ڈالتے. جو مزاحمت کی تاریخ ہے یہ موجودہ دور میں فلسطینیوں کی اور دوسری طور پہ جو کشمیر کی ہے، وہ یہی ہے کہ آپ نے اپنی مزاحمت ناول کے ذریعے بھی، ادب کے ذریعے بھی، شاعری کے ذریعے بھی، موسیقی کے ذریعے بھی، سیاست اور سماجی حوالوں سے بھی ہر لحاظ سے آپ نے جاری رکھنی ہے، اپنا مکالمہ جاری رکھنا ہے. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 30 سال میں جو ایک مثبت تبدیلی کشمیری مزاحمت میں آئی ہے، اور یہ کئی رخ اس کے بن چکے ہیں، نئی نسل تیار ہو چکی ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ ہندوستان یہ اپنا قبضہ برقرار رکھے گا. اگر رکھے گا تو اس کو عالمی طور پر بھی قیمت ادا کرنی پڑے گی، پاکستان کے ساتھ بھی قیمت ادا کرنی پڑے گی، اور کشمیر کے اندر بھی قبضے کی قیمت ادا کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر رسول بخش علی صاحب، اپنا وقت دیا ہے. احتشام صاحب، آپ کو کیا لگ رہا ہے کتنا مشکل ہوگا انڈیا کے لیے اب اس موو پر جواب دینا؟ بات یہ کہ جو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے نا مزاحمت کی تاریخ، اصل میں ماریہ جو 2016 میں برہان وانی کی شہادت ہوئی تھی، اس کے بعد سے اب دیکھیں چوتھا سال چل رہا ہے جو انڈیجنس موومنٹ وہاں پہ تحریک چل رہی ہے. اب ساری دنیا بھی دیکھ رہی ہے کہ ہندوستان کا پروپیگنڈا اب وہ فعال نہیں رہا، نہ لوگ کو ماننے کے لیے تیار ہیں کہ جی پاکستان سے لوگ وہاں جاتے ہیں. اتنا خوفناک انہوں نے سسٹم بنایا ہوا ہے، اتنی باڑ لگائی ہے اتنی لمبی چوڑی وہاں پہ، تو وہ سوال ہی نہیں پیدا تھا کوئی جانے والی بات. دوسرا لوگ یہ بات مان رہے ہیں کہ جی باہر سے کوئی سپورٹ نہیں کر رہا. ہندوستان کو جو ایک تکلیف ہے وہ پاکستان جو سیاسی ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل سپورٹ دے رہا ہے، وہ پاکستان ببانگ دول کہتا ہے کہ ہم دیتے رہیں گے، ہم دیں گے، لیکن ہم ایز سچ کوئی ان کی اسلحے سے مدد نہیں کر رہے، نہ لوگ وہاں پہ جا رہے ہیں. یہ ہندوستان کے اندر 2016 میں جو موومنٹ بنی ہے نا، یہ اتنی تیزی سے مزاحمت کی تاریخ آگے گئی ہے کہ باوجود اس کے کہ ہندوستان نے لاک ڈاؤن کیا، 1 سال ہو گیا ہے، لوگوں کو مارنا شروع کیا ہوا ہے، بزرگوں کو، خواتین کی عزت جس طرح لوٹی جا رہی ہے، جو اجتماعی طور پہ ظلم و زیادتیاں ہو رہی ہیں، یہ سب کچھ کرنے کے باوجود آج ہندوستان میں یہ بحث شروع ہو چکی ہے کہ جی کیا ہم زبردستی 7 لاکھ کی فوج رکھ کے ہندوستان کو، کشمیر کو اپنے انڈر لا سکتے ہیں؟ تو جواب نفی میں ملتا ہے. لیکن کشمیریوں کی جو جد و جہد ہے، آزادی کی تحریک ہے، اور جس مرحلے میں ہماری داخل ہو چکی ہے کہ اس کو آپ کسی بھی طرح دبا نہیں سکتے. اب دیکھیں لوگ کہنے والے باتیں کر رہے ہیں،
اب آپ دیکھ لیں جس طریقے سے وہاں پہ ان کے تھنک ٹینک پروفیسر جو سمجھتے ہیں کہ جی معاملہ ہندوستان کے ہاتھ سے نکل رہا ہے، ان کا یہ خیال ہے کہ جی کم از کم وہ لوگ جو ہندوستان کے حق میں رہنے والی آوازیں ہیں، مطلب اے پی سی کی بات کر رہا ہوں، آل پارٹیز ہونین کانفرنس جو ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ پرو انڈینز ہیں لوگ، وہ بار بار کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ نہیں ملنا، ہم ہندوستان میں رہنے والے ہیں، ہندوستان کے ساتھ رہیں گے، کم از کم آپ انہی کو ملا لیں ساتھ۔ انہوں نے جس کو کہتے ہیں بالکل سب لوگوں کو اپنے خلاف کیا ہندوستان نے، مودی کی حکومت نے۔ ان کا یہ خیال ہے کہ جی ہمارے پاس وہ جو ریپلیکا جو ماڈل ہے وہ اسرائیل کا ہے، کہ جس طرح یہودی بستیاں فلسطینیوں کے علاقوں میں لائی جا رہی ہیں، وہاں پہ اس کو ڈیموگرافک چینج وہاں پہ لائی جا رہی ہے، ان کا خیال ہے ہم بھی یہ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں باوجود سب کچھ کرنے کے فلسطین میں اسرائیل وہ سب کچھ اچیو نہیں کر سکا، باوجود اس بات کے کہ اتنی بڑی سیاسی سپورٹ ان کو امریکہ کی طرف سے ملی ہے، اس کے باوجود دنیا اسرائیل کی یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں کہ جو آپ کچھ کر رہے ہیں، یہودی بستیاں آباد کر رہے ہیں، وہ ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے یہاں پہ بھی ہندوستان کو کوئی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا ہندوستان کی اس بات کو کہ آپ جس طریقے سے آپ پنڈتوں کو لے کے آ رہے ہیں، باہر سے لوگوں کو کشمیر میں دیکھیں نا، جموں میں تو میجورٹی ہے ہندوؤں کی، سری نگر جو ویلی ہے وہاں پہ آپ میجورٹی جو ہے نا وہ کشمیریوں کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ان کا یہ خیال ہے کہ وہاں پہ ہندو پنڈت اور باقی لوگوں کو لا کے، اور پھر دوسرا جس طریقے سے پہلے یہ تھا ناریہ کہ باہر سے یعنی ہندوستان سے کوئی آدمی جا کے وہاں پہ جائیداد نہیں خرید سکتا تھا کشمیر میں، اب انہوں نے اجازت دے دی ہے۔ مقصد یہی ہے کہ کسی طریقے سے کشمیریوں کو مارجنلائز کر دیا جائے، دو طریقے سے، ایک تو ہے کہ اتنا ظلم کریں کہ وہ خاموش ہو جائیں، دوسرا اتنی میجورٹی ہندوؤں کی لے جائیں کہ وہ اس کے بعد کشمیریوں کی آوازیں دب جائیں۔ دیکھیں اب جو جس کا دور دور تک چانس نہیں نظر آتا، ہندوستان کو آگے چل کے اور مشکلات پیش آئیں۔ اچھا تشام صاحب، آپ کو کیا لگا جس طرح سے کشمیر کو ہم دیکھتے ہیں وہ خود بھی اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، جانے دے رہے ہیں، پھر پاکستان کی بات کریں تو پاکستان بھی ان کو سفارتی لحاظ سے بہت سپورٹ کر رہا ہے، ان کا مقدمہ لڑ رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ میں خود کشمیر کا مقدمہ لڑوں گا، میں ان کا سفیر بن کے جاؤں گا۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس اسٹریٹجی سے ہٹ کر اور کوئی بیٹر اسٹریٹجی ہو سکتی ہے جس طریقے سے کشمیر کا مقدمہ پاکستان لڑ سکے؟ دیکھیں میں نہیں لفظ چباؤں گا ماریہ کہ ایک سٹیج آ گئی تھی کہ جب ہم نے دیکھا کہ کشمیری قیادت نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ جو ان کے تحفظات پاکستان میں تھے، پاکستان کی حکومتوں سے تھے، کہ انہوں نے جس طرح کھل کے ان کو سپورٹ دینی چاہیے وہ کبھی سپورٹ ان کو نہیں دی۔ لیکن اب آپ دیکھ لیں بدلتے ہوئے حالات میں اب این بلاک ان کے آپ چاہے پولیٹیکل لیڈرز ہیں، چاہے لکھنے والے ہیں، بولنے والے ہیں، تھنک ٹینک جو بھی ہیں کشمیریوں کے ملک کے اندر اور ملک کے باہر، وہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایز وی اسپیک جتنی بڑی سپورٹ پاکستان آج دے رہا ہے وہ شاید کبھی پہلے نہیں ملی تھی۔ اس کا نتیجہ آپ دیکھ لیں کہ آئے دن سری نگر میں جو اور باقی جگہوں پہ پروٹیسٹ ہوتے ہیں اس میں وہ کیا کہتے ہیں، پاکستان کے جھنڈے اٹھائے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے پاکستان میں شامل ہونا ہے۔ ہندوستان کو اور اس بات پہ بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ بات اب میرا خیال ہے سب لوگ مان رہے ہیں کہ پاکستان شارٹ آف دیٹ کہ جی پاکستان ان کو اب جس طرح کئی لوگوں کا خیال ہے کہ جی ہمیں ایک جس کو کہتے ہیں کہ فوجی سپورٹ بھی دینی چاہیے، ہمارے بے شمار لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں چڑھ دوڑنا چاہیے، اور ایک پرائم منسٹر عمران خان کہہ چکے ہیں کہ قوموں کی زندگی میں ایسا نہیں ہو سکتا، ہم اپنا کیس ویک نہیں کر سکتے، ہم کسی قسم کا اگریسو پوسچر نہیں اختیار کر سکتے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمیں جس طریقے سے ہیومن رائٹس وائلیشن کو لے کے آگے چلنا چاہیے، وہ اب لے کے جائیں گے، دنیا کو بتائیں گے جس طریقے سے فنڈامنٹل رائٹس کی پامالی ہو رہی ہے، جس طریقے سے عورتوں کی عزت ہے۔ آخر عالمی برادری بھی کب تک خاموش رہے گی؟ اپنی خاموشی توڑتے کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں خاموشی کسی حد تک تو ٹوٹی ہے۔ دیکھیں اب جس طریقے سے بائی پارٹیزن شپ آپ دیکھ لیں نظر آتی ہے ہمیں، امریکہ میں دیکھ لیں ریپبلکن اور ڈیموکریٹس جو ہے نا، اگرچہ بہت زیادہ تعداد میں نہیں ہے لیکن وہاں پہ بھی اب آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کہ جی ایسا نہیں ہو سکتا، ہندوستان کو روکا جائے، یہ نہتے کشمیریوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کو روکا جائے۔ اور پھر دنیا مثال دے رہی ہے کہ جی باقی جگہوں پہ بھی جہاں پہ بھی کچھ ہوتا ہے آپ سپورٹ کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ یعنی ایون بڑا مشہور ہے ایسٹ تیمور میں میجورٹی تھی ان کی اس علاقے میں کرسچنز کی، تو انڈونیشیا سے ان کو آزادی دلوائی انہوں نے ایک گولی چلائے بغیر۔ اسی طرح سے آپ دیکھ لیں ساؤتھ سوڈان، وہاں پہ سوڈان میں جو کرسچن رہتے تھے ان کو آزادی دلا کے علیحدہ ملک بنایا گیا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کیوں رہ گیا؟ دو چیزیں رہ گئیں، دو علاقے رہے، فلسطین رہ گیا اور کشمیر رہ گیا، جس پہ انٹرنیشنل کمیونٹی کا ضمیر ابھی تک پوری طرح نہیں جاگا۔ اب اس کو جاگنے کی ضرورت ہے، جوڑنے کی ضرورت ہے۔ میڈیا لکھ رہا ہے، ہاں یہ بات ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تواتر کے ساتھ پچھلے 2 سالوں میں جو نیو یارک ٹائم ہے، واشنگٹن پوسٹ اور باقی اخبارات اور یورپ کا میڈیا، انگلینڈ کا میڈیا جس طریقے سے باتیں کر رہا ہے، پہلے باتیں نہیں ہو رہی تھی۔ اب لوگ اس بات سے ہٹ کے بات کرتے ہیں کہ جی کشمیر پاکستان کا ہے یا ہندوستان کا ہے۔
کس کا سٹانس بہتر ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ تو بات کی بات ہے, پہلی تو بات ہے کہ یہ جس طریقے سے وحش قسم کا ظلم و جبر ہو رہا ہے اس کو رکوایا جائے. ٹھیک ہے, ہم سے بریک کا ٹائم ہے. بریک کے بعد ناظرین ہمیں جوائن کریں گے شہزاد چودھری صاحب, سینئر تجزیہ کار ہیں. بریک کے بعد ان سے ہی بات کریں گے, ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین ہمیں جوائن کیا ہے اس وقت سینئر تجزیہ کار شہزاد چودھری صاحب نے. شہزاد ویلکم ٹو دی شو. شہزاد صاحب بتائیے گا, آج وفاقی کابینہ نے پاکستان کے سرکاری نقشے کی منظوری دی ہے, آپ کو کیا لگ رہا ہے کتنی اہمیت ہے اس فیصلے کی, اور دوسرا یہ بھی بتائیے گا کہ کتنا اسٹرانگ ہوگا اس کے بعد ہمارا سٹینس اور ہمارا جو کیس ہے کشمیر کو لے کر. دیکھیے پاکستان کا جو کیس ہے کشمیر کا وہ تو پہلے ہی بہت مضبوط ہے. اصل میں یہ کشمیریوں کا کیس ہے, اور کشمیریوں کا کیس جو ہے وہ بالکل سکہ بند ہے. اس میں کوئی ان کو ان کا حق ہے, حق خود ارادیت ان کو ملنی چاہیے, انہوں نے خود فیصلہ کرنا ہے, اور یہی اقوام متحدہ نے ان کو حق دیا ہے اور دنیا نے تسلیم کیا ہے. فنڈامنٹل رائٹس کے اندر یہ آتا ہے. تو یہ تو جہاں تک کشمیریوں کا کیس ہے وہ تو بہت مضبوط ہے. پھر وہ جب بھی فیصلہ کریں گے تو پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہوگا, اور یہ پاکستانیوں کا ایک سمبولک کمٹمنٹ سمجھ لیجئے. جب ہم کہنے کو تو چھوٹی باتیں لگتی ہیں, نقشے کے اندر آپ نے چینج کر دیا, بڑا اچھا کیا, بھارت نے ریسنٹلی کیا تھا تو آپ نے اس کے بدلے میں یہ بتا دیا کہ نہیں یہ ہمارا بھی حق ہے آپ کے اوپر, آپ نے حق جتایا. یا سری نگر روڈ آپ نے کہہ دی, کشمیر ہائی وے کو سری نگر ہائی وے کہہ دیا, بالکل ٹھیک بات ہے. تو یہ پاکستانیوں کو فوکس رکھنے کے لیے کہ ہمارا ایک مقصد, ہمارا ایک کام ابھی ادھورا رہتا ہے, اس لحاظ سے تو بہت بہتر ہے, بہت اچھا ہے. لیکن جہاں تک کشمیر کا مقدمہ ہے جو کہ پاکستان کو اور کشمیریوں کو مل کے لڑنا ہے, وہ باہر صورت جاری و ساری ہے. 72 سال سے 73 سال ہونے کو آ گئے. تو اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس کو جو بھی اب معاملات جس طریقے سے چیزیں کھلتی ہیں, چاہے وہ مودی کی بے وقوفیاں ہیں, چاہے وہ بھارت اپنی طرف سے اسرٹیو ہوتا ہے, یا جو بھی چیزیں آپ کے لیے ایک اپرچونٹی کریٹ کرتی ہیں. کئی مرتبہ دنیا کے اندر حالات تبدیل ہوتے ہیں, اور آپ دنیا کی جو فورسز ہیں, جو انٹرنیشنل پلیئرز ہیں, ان کی سپورٹ کے ساتھ اس کو فوکس میں لے کے آتے ہیں معاملے کو. تو میرا خیال ہے بہت صورت پاکستان کو اس کو ڈیٹیکٹ کرنا ہے, اس موقع کو سیز کرنا ہے, وہ جب اپنے آپ کو آفر کرتا ہے, اور اسے پھر فائدہ لینا ہے. تو صاحب ایک چیز بتائیے گا کہ جس طریقے سے کل آپ نے بھی اسٹیٹمنٹ دیکھا ہوگا, آج رپورٹ ہوا ہے, چدم بدم جو وزیر داخلہ رہے ہندوستان کے پارلیمنٹ کے ممبر ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ مودی سرکار کشمیر میں اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہی ہے, اور دوسرا یہ کہ جی کشمیر پہ ابھی اعلیٰ عدالتوں کے فیصلے آنے ہیں, وہ 370 اور 35A کے کانٹیکٹ میں بات کر رہے ہیں. لیکن دوسرا چوئی صاحب حالت یہ ہے کہ سری نگر کی جو جموں کشمیر کی ہائی کورٹس ہیں, کہا جا رہا ہے کہ 99% کیسز ہفتے پہ جا کے جو گئے ہیں اس پہ فیصلے نہیں ہوئے, اور سپریم کورٹ جو ہندوستان کی جس پہ لوگوں کی بڑی نظریں تھیں کہ یہ بڑا اچھا کرے گی, وہ آپ دیکھ لیں 1 سال سے کیسز کو لٹکائے چلے جا رہے ہیں, جس کو لوگ اس طرح انٹرپریٹ کر رہے ہیں کہ وہ مودی سرکار کو پورا موقع دے رہے ہیں کہ اپنا ایجنڈا کشمیر پہ پورا کر لیں. تو آپ اس کو ماشاء صاحب کیسے دیکھتے ہیں؟ شام صاحب دیکھیے, اس وقت جو بھارت کے اندر زیادہ جو پروگریسو میڈیا ہے یہ کیا کہہ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ بھارت سرکار یعنی مودی سرکار اور سپریم کورٹ مل کے ایک ایسے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں جو کہ جس نے بھارت کو آئسولیٹ کر دیا, جس نے بھارت کو مشکل مسائل میں گھر گیا بھارت ان کی وجہ سے. مثال کے طور پہ جب آپ مقبوضہ کشمیر پہ یہ فیصلہ کرتے ہیں آرٹیکل 370 کا, اور 2 یونین ٹیریٹریز بناتے ہیں, تو اسی یونین ٹیریٹری کی وجہ سے پھر لداخ میں معاملات ہوتے ہیں. اور آج وہ چین اور پاکستان کے جو کہ وہ خوف جس کا کیا کرتا تھا کہ 2 فرنٹ سچویشن ہوگی, اس 2 فرنٹ سچویشن کو حقیقت میں بدلتے ہوئے دیکھ رہا ہے. اس کے اپنے پڑوسی اس سے بہت طرح سے ناراض ہیں, مختلف طریقوں سے ناراض ہیں, اور اس سے ایک سیٹسفائیڈ. دیکھیے جہاں پر آپ کا پھر ستارہ گردش میں آتا ہے کسی بھی ملک کا, اور وہ نیچے جانا شروع کرتا ہے, تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے خلاف جو فورسز ہوتی ہیں وہ سب کی سب ایکٹیو ہو جاتی ہیں, چاہے وہ چھوٹی ہیں, چاہے بڑی ہیں, چاہے جس لیول کی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ مودی کا یہ جو کام تھا جو 370 ہٹانے والا, یہ ایک ایسا ایک سٹیپ تھا جس نے بھارت کو ایک طرح سے بالکل ننگا کر کے رکھ دیا ہے. اس کے جتنے بھی کورز تھے جس کی بنیاد پہ وہ اپنے آپ کو کبھی ریجنل پلیئر کہتا تھا, کبھی گلوبل پلیئر کہتا تھا, لیکن وہ آپ آہستہ آہستہ آپ جس سے کہتے ہیں کہ ودر ہوتا ہوا, بھرتا ہوا, وہ نیچے آ کے اس لیول پہ کھڑا ہو گیا کہ جہاں پہ اس کو میرا خیال میں جو کور اور شیم تھا وہ بھی اس کے اوپر سے اتر گیا. ایک چیز چوئی صاحب بتائیے گا کہ ایک اور لوگ جو بات کر رہے ہیں کہ بڑے دنوں سے بات ہو رہی ہے کہ جس طریقے سے ہندوستان بیک فٹ پہ ہے,
जिस तरीके से कंडमनेशन हो रही है या कम से कम ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल राइट्स के हवाले से दुनिया बात भी कर रही है, थोड़ी कर रही है, जो अखबारात में लिखा जा रहा है। अभी आपको क्या लगता है कि जो सर्जिकल स्ट्राइक की बातें करते रहते हैं और राफेल तैयारे भी आना शुरू हो गए, गालिबन 5 आ गए हैं, आपको लगता है कि हिंदुस्तान किसी स्टेज पे जब झुंझलाहट का शिकार होगा और क्रिटिसिज्म बढ़ेगा तो कुछ इस तरह की हरकत कर सकता है? और फिर हमारा क्या जवाब होगा? किस किस के खिलाफ करेगा? नेपाल के खिलाफ करेगा, बांग्लादेश के खिलाफ करेगा, म्यांमार के खिलाफ करेगा, चीन के खिलाफ करेगा या पाकिस्तान के खिलाफ करेगा? उसको चूज करना है। वो 5 रफेल के साथ तो इतने सारे लोगों के साथ वो डील नहीं कर सकता, तो इसलिए उसको कोई बहुत सारे रफेल चाहिए, अगर रफेल ही उसकी सही कुव्वत और ताकत बन जाए किसी। लेकिन उसके पास ऑलरेडी इसकी कमी नहीं थी, तो रफेल कोई माने नहीं रखता। ये असल में आपकी जो गलत स्ट्रेटजी, गलत पॉलिसीज, और फिर आप अपने आप को घेर लेते हैं इन तमाम मसाइल के अंदर, उस गिरदाद में फंस जाते हैं। तो उस गिरदाद में फंसा हुआ मोदी डेस्परेट होकर भी जहां हाथ मारेगा उसको आगे से उसी तरह का जवाब, उतने भी मुश्किल। देखिए ना चीन के साथ क्या मामला हुआ, यानी चीन ने कोई पूरी की पूरी अपनी न्यूक्लियर फोर्सेज या पूरी ताकत तो लाके सामने खड़ी नहीं कर दी थी ना। इनके भी उतने ही फौजी थे जितने इनके फौजी थे, बल्कि इनके ज्यादा थे हिंदुस्तान के। तो इसके बावजूद वो चीन के आगे ढेर होके रह गया। और सिमिलरली पाकिस्तान ने पिछले साल उसको बहुत बेहतरीन जवाब दिया। नेपाल ने उसको आंखें दिखाई और नेपाल ने उसको बताया कि आप अपनी जगह पे रहे, आपका आपसे कोई हक नहीं है। तो ये मेरा ख्याल है कि ये इशारे हैं उस तरफ। शहजाद साहब, भारत ने जी तो लास्ट मिनट है, कमेंट कीजिएगा। जिस तरह से पाकिस्तान हमेशा यकजहती करता आया है कश्मीर के साथ पहले दिन से, और अब जो नक्शा भी पेश किया गया है और कहा गया है कि आलमी फोरम पर भी इसको पेश किया जाएगा, एक बार फिर से आलमी फोरम पर जाकर कश्मीर का मुकदमा लड़ा जाएगा, आपको क्या लग रहा है नक्शा पेश करने के बाद अब कितना इम्पोर्टेंट होगा पाकिस्तान के लिए अपने इस नक्शे को अप्रूव करवाना या इसकी तायीद करवाना आलमी फोरम्स पर जाकर? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। वर्ल्ड कार्टोग्राफिक एसोसिएशन है, ये हमें समझना चाहिए तमाम लोगों को जो सुन रहे हैं। वर्ल्ड कार्टोग्राफिक एसोसिएशन ये वो इदारा है, सेंट्रल इदारा है, विलायत में, इंग्लैंड में है, जो कि ये जो कि अप्रूव करता है नक्शे। तो हम बना लें, इंडिया बना ले, कोई और तीसरा मुल्क बना ले, जिस तरह के मर्जी नक्शे बना ले, फर्क कोई नहीं पड़ता जब तक कि वर्ल्ड कार्टोग्राफिक एसोसिएशन की तरफ से उनको अप्रूव ना किया जाए। और वो अप्रूव होते हैं यूनाइटेड नेशंस की जो गाइडलाइंस है उसके तहत। अगर डिस्प्यूटेड टेरिटरी है तो वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी ही दिखाई जाएगी। तो बाहर सुरक्षा मैंने कहा कि ये सिंबॉलिकली तो हम बिल्कुल अपने लोगों को फोकस करने के लिए ये स्टेप्स ले सकते हैं, लेकिन ना भारत अप्रूव करा सकता है और ना ही कोई और करा सकता है। वजह ये है कि डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, तो कश्मीरियों का इलाका है, तो कश्मीर है, ये उनका हक है। ये ना वो फैसला करेंगे कि वो पाकिस्तान के साथ जाएंगे। एक सवाल और मैं पूछ रहा हूँ मास्टर साहब, ये डेस्परेशन की आपने बात की थी, अब जिस तरह अफगानिस्तान की एंड गेम से हिंदुस्तान पीछे उसको हटा दिया गया, कोई उसका वहाँ पे रोल नहीं नजर आ रहा, आपके ख्याल में ये भी एक झुंझलाहट की वजह है? बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। और आपने जब देखा होगा कि उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान का ऊपर एक मुज़क्का खेज किस्म का एक हक जताया अपना, तो और उसके बाद कोई हल्की फुल्की वो लद्दाख के एरिया में और उस रास्ते से आने की कोई थोड़ी एक्टिवेट करने की कोशिश की। तो आपने देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान और चीन एकदम से अपने अपने मफादात के लिए सामने आगे खड़े हो गए। वो चाहते हैं, वो कहते हैं कि हम वाखान, गिलगित बल्तिस्तान वाखान के साथ मिलता है, तो वो कहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर चूंकि हमारा कश्मीर के एक्सटेंशन होने की वजह से हक है, इसलिए हम नेबर हैं अफगानिस्तान के। तो